मोहतरम नाज़रीन आदाब। सरज़मीन लखनऊ पर जश्न मिलादुन्नबी में आज आपका दिली इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मालूमाती प्रोग्राम में आज हमारे साथ मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि आपके सवालात के जवाब देने के लिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपको ये भी बाबर करा दूँ कि इस मरतबा हमने एक और बहुत मारूफ़ नातख़्वां सुंदुस एहसन साहिबा को अपने स्टूडियो मदऊ किया है। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम्स की रिवायत रही है कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम हम्द बारी ताला या नात मुबारक से करते हैं। इससे पहले कि मोहतरम मौलाना अब्दुल अली फ़ारूक़ी साहब को ज़हमत सुखन दी जाए, आइए एक बार फिर उसी रिवायत की पासदारी करते हुए हम सुंदुस एहसन से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ नात मुबारक से करें, क्योंकि ये यकीन है हमें कि जब जब हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम्द बारी ताला या नात मुबारक से होता है तो उसे कामयाबी की ज़मानत मिल जाती है। जिस दिल में मोहब्बत हो उनकी हर वक्त मचलती रहती है, जिस दिल में मोहब्बत हो उनकी हर वक्त मचलती रहती है। दिन रात की कोई क़ैद नहीं, ये शम्मा तो जलती रहती है। दिन रात की कोई क़ैद नहीं, ये शम्मा तो जलती रहती है। महबूब खुदा सोए हैं अभी, पढ़ लेंगे नमाज असर अली। सूरज भी चमकता रहता है और शाम भी ढलती रहती है। आइए नात मुबारक के इन अशार के साथ सुंदुस एहसन से दरख्वास्त करते हैं कि वो बारगाह रिसालत माब में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना बशक्ल नात पेश करें। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दहन ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे, वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। न रूह अमी न अर्शे बरी, न लौहे मुबीन कोई भी कहीं। न रूह अमी न अर्शे बरी, न लौहे मुबीन कोई भी कहीं। खबर ही नहीं जो रमज़े खुले अज़ल के यहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये तागो तबा तुम्हारे लिए।
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برق و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برق و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ روح امین، یہ عرش بری، یہ حکم رواں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ بہت بہت شکریہ سندس احسن۔ محترم ناظرین اکرام، میں شکر گزار ہوں محترمہ سندس احسن صاحبہ کا، انہوں نے بہت خوبصورت آغاز کیا، ہمیں کامیابی کی ضمانت مل گئی۔ آئیے اب اوپر کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جس کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے ابتدا میں کہ ہمارے ساتھ بہت معروف عالم دین محترم عبدالولی فاروقی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہے ہیں، تو آئیے گفتگو کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے، محترم ظاہر ہے وہ برگزیدہ شخصیت، وہ بزرگ شخصیت جس کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا گیا، سیرت مصطفیٰ اور اصلاح معاشرہ بہت اہم موضوع ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو اور ہمارے ناظرین کو معلوم ہو کہ اصلاح معاشرہ میں سیرت نبوی کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس دنیا کو کبھی بھی اس بات کا شکوہ نہیں رہا کہ اس کی رہنمائی کرنے والے، اس سے اچھی اچھی باتیں کہنے والے موجود نہیں رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھی لفاظی کر لینا، اچھی تقریریں کر لینا، اچھا کلام کر لینا، یہ ہر دور میں اس قسم کے لوگ دستیاب رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں اور ہمیشہ موجود ہیں، لیکن جو کہا اس کو اپنے عمل سے ثابت کر دینا، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل خود نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار ہے اور بہت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو کہ جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے پیغام کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا سب پر عمل کر کے دکھایا۔ 23 برس کی مختصر سی حیات آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد، 40 برس کی عمر شریف جب آپ کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت کیا اللہ کے حکم سے، اور 63 برس کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے اس دنیا سے رخصتی لی۔ 23 برس کی مختصر سی مدت، نبیوں میں سب سے کم مدت یہ رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن 23 برس کی مختصر سی مدت میں سب کچھ پورے عالم کو عطا کر کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آج میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے، علم کا دور کہا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، دور علم کہا جاتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور علم میں بے چینیاں بڑھی ہیں، بے قراریاں بڑھی ہیں، رشتے ختم ہوئے ہیں، رشتے اور ناطے کمزور ہوئے ہیں۔ ایسے میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سفر ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں، سفر ستاروں کو کرنے سفر والے ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں، اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا سبحان نثار کوئی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر سب کچھ عمل کر کے دکھا دیا، اور
وہ لوگ کہ جو اس وقت کی زمین کے سب سے بدترین لوگ تھے، جی ان پر آپ نے محنت کی اور محنت کر کے 23 برس کی مختصر سی مدت میں ایسا بنا دیا کہ وہ زمین کے سب سے قیمتی لوگ بن گئے. یہ سب محنت تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز ہے. اب اس چیز کو آپ لے کر چلیے معاشرے کے سلسلے میں، معاشرے کی کسی بھی رخ کو آپ لیجئے، کسی بھی زاویے سے آپ اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات، اور صرف زبانی تعلیمات نہیں بلکہ عملی نمونے زندگی کے ہر میدان میں آپ کے لیے موجود ہیں، اور اصلاح کا ہر پہلو آپ کی زندگی میں موجود ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود یہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ کو تو اخلاق عظیم عطا کیا گیا. خلق کا جو اعلیٰ ترین تصور ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا صل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. دیکھو تم سے جو کٹے تم خود بڑھ کر اس سے جڑ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واعفو عمن ظلمک، تم پر جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. واہ واہ واہ. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر اچھائی سے دو تو برائی مٹے گی. واہ واہ. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس سے ملتی جلتی باتیں بہت سے دنیا کے بڑے لوگوں نے کہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ ان کہنے والوں نے اپنی زندگی میں خود اس کو کر کے برت کر دکھایا ہو، اس کی مثال ہم کو نہیں ملتی. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ کٹنے والوں سے جڑا کیسے جاتا ہے، ظلم کرنے والوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے، اور بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتیاز ہے. اور آپ نے جس معاشرے کی تشکیل کی اس معاشرے کے افراد نے اس پر عمل کر کے دکھایا دنیا کو کہ رہنمائی ایسی ہوتی ہے. اسی لیے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ رہنما بے مثال تو اس رہنما سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بے مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ناظرین کرام، یہ تھے جناب محترم مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب جنہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، نہایت مبارک اور مقدس گفتگو کا آغاز کیا. ابھی ہم وقفہ لیں گے، لیکن وقفہ لینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے اگر آپ بھی ہمارے اس مبارک اور مقدس پروگرام میں شامل ہو کر عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو تہنیتی پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارے ٹول فری نمبر جن پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نوٹ فرما لیجئے 180034544026. ہمارا ایک اور ٹول فری نمبر ہے 180042544089. ناظرین اکرام، اگر آپ ہمیں STD نمبر پر کال کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں STD نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں. ہمارا STD نمبر ہے 08415305010. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ SMS کے ذریعے اپنے پیغامات کی ترسیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو وہ تمام تر میسیج بھیجنا چاہتے ہیں جن کا تعلق سیرت نبوی سے ہے یا عید میلاد النبی سے ہے، تو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN، اپنا میسیج اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے 56263579 پر. چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر آپ سے روبرو ہوں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے جشن میلاد النبی. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل ہو گیا مشکل ہجر میں جینا،
بلا لو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ کیا آرزو ہے بابا۔ کشتی بھور میں آقا پھنسی ہے، تم بن کوئی چارہ نہیں ہے، پار لگا دو، پار لگا دو میرا سفینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ حسن و حسین پھول نبی کے، پات نبی کے، اور علی کے ان سے سجا ہے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ غوث محی الدین کے صدقے، خواجہ معین الدین کے صدقے، ان سے ہی ہم نے، ان سے ہی ہم نے سیکھا قرینہ طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ۔ بہت شکریہ سندس احسن۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ کالر جڑے ہیں، کچھ لوگ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں سیرت نبوی کے تعلق سے، ان تمام گوشوں کے تعلق سے جو کہ سیرت نبی کے گوشے ہیں۔ تو آئیے محترم عبدالعلی فاروقی صاحب سے ایک بار پھر ہم درخواست کرتے ہیں، ان سے روبرو ہوتے ہیں۔ محترم کچھ کالر میرے پاس آئے ہیں، کچھ سوالات میں نے درج کیے ہیں۔ ایک صاحب ہیں اکبر خان، جو کہ بہت مختصر سی وضاحت چاہتے ہیں حضور اکرم کی طرز زندگی کی۔ ظاہر ہے کہ سوالات کا ہمارا پروگرام ہے تو اس میں تقریر کی گنجائش نہیں ہے، تو حضور کی طرز زندگی پر بہت مختصراً روشنی ڈالیں۔ بس آپ کا طرز زندگی، سب سے بڑی بات یہ کہ تصنع اور تکلف سے پاک سادہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے جو ایک اپنا زندگی کا طریقہ اپنایا، تو جب آپ اس دور میں جب آپ ایک محکوم کی حیثیت سے تھے جی، اور اور اس دور میں جب آپ ایک حاکم کی حیثیت سے تھے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، کوئی امتیاز نہ ہوا، کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ حاکمانہ زندگی ایسی تھی اور محکوم کی زندگی ایسی تھی۔ سب سے بڑی طرز زندگی، اور اپنے قول کو اپنے عمل سے ہم آہنگ رکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی۔ اکبر خان صاحب، بہت خوبصورت جواب آپ تک پہنچا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ ہمارے ایک اور کالر ہیں ناظم صاحب، کرنول سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو غریبوں کو کھانا کھلانا کس حد تک درست ہے، کہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں کھلایا جا سکتا ہے؟ نہیں، کھلایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر ہے کہ مشہور قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی 12 ربیع الاول ہے، اور 12 یوم وفات تو تقریباً سبھی نے طے کر دیا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اس لیے اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ محترم ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ جو کہ حضور کی پیدائش پر جشن منانے کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جاوید صاحب ہیں بنگلور سے۔ جاوید صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کی پیدائش پر جو جشن منایا جاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، کہ جشن منانا درست ہے کیونکہ تاریخیں وفات کی بھی وہی ہیں اور ظاہر ہے کہ ولادت کی بھی وہی ہے، تو جشن کس شکل میں منایا جائے اور کس انداز سے شریعت نے اس کی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں جی
کوئی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ کو آزادی نہیں. میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر عید اور بقرعید یہ ہمارے لیے ہمارے عرف کے لحاظ سے ان کو تہوار کے دن کہہ دیا جاتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی صحیح تعریف نہیں ہے، تہوار نہیں ہے یہ جی، بلکہ عید کا نام عید ہی ہے. اور اس لیے کہ تہوار کا تصور جو ہے اس میں ایک منمانی زندگی اور ایک یوم آزادی، حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں عیدوں میں ایک ایک نماز زائد ہو جاتی ہے، 2 رکعت نماز زائد ہو جاتی ہے، تکبیریں زائد ہو جاتی ہیں، کمی کچھ نہیں. اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ جشن کا لفظ جو ہے اس میں منمانی ہے، جشن نہیں بلکہ یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ اس دن ان کی کچھ سنتوں کو اور اپنایا جائے، ان کے کچھ طریقوں کو اور اپنایا جائے، ان کے سے طرز زندگی کو اپنانے کی کچھ کوشش کی جائے، کچھ ان کی یاد اس طرح منائی جائے کہ وہ خوش ہوں. سبحان اللہ. ہماری خوشی کا سامان جشن کہلائے گا اور ان کی خوشی کا سامان ان کی سنت پر عمل کرے. جاوید صاحب، آپ تک آپ کا جواب پہنچا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے ناظرین اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، انہیں اطمینان ملا ہوگا. ایک اور کالر جڑے تھے ہمارے ساتھ، ابوذر صاحب ہیں مہاراشٹر سے، گلز مہاراشٹر سے. ابوذر صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم کا جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ تھا، خاص طور سے اخلاقی حسنہ کے پس منظر میں جو ان کا برتاؤ تھا غیر مسلمین کے ساتھ، کفار مدینہ یا کفار مکہ کے ساتھ، یا ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، کیا برتاؤ تھا اور اس کو کس حد تک زندگی میں اتارنا ضروری ہے؟ بھئی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے. سب سے پہلی طور پر بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک داعی کو اپنے مدعو کے ساتھ ایک علاقہ اور ایک تعلق اور ایک رشتہ ہوتا ہے، اور داعی اپنے مدعو کے سلسلے میں یہ سمجھ کر چلتا ہے کہ غرض ہماری ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک اس درجہ برتا کہ آپ کے بارے میں قرآن مجید میں یہاں تک کہ آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے نابینا، وہ ایک مرتبہ آئے اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی سمجھیے کہ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفود سے، غیر مسلمین کے مشرکین سے اور جو آپ کے دین کے مخالف تھے ان کو مسجد میں بلا کر بیٹھ کر وہاں بات کرتے تھے. اور وہ جگہ آج بھی ہمارے یادگار کے طور پر ایک کھمبا پلر بنا دیا گیا ہے اور وہاں اس کے اوپر لکھا ہوا اسطوانۃ الوفود، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقات کرتے تھے مسجد کے اندر. تو یہ اعزاز آپ عطا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم جب آئے تو وہ تو چونکہ نابینا تھے اس لیے وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس حیثیت کے اور کس طرح کے لوگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درمیان میں بات کرنا چاہی تو حضور کو اس درجہ ناگواری ہوئی، سامنے والے اپنے مخاطبین کے حیثیت اور رتبے کی اتنی رعایت آپ کو ملوث تھی کہ آپ کی جبین اتھر کے اوپر شکنیں پڑ گئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. تم نے منہ بنا لیا، تم نے اپنے پیٹ پھیر لی اس بات کے اوپر کہ وہ ایک نابینا تمہارے پاس آیا، اس نے سوال کیا، تم کیا جانو کہ کس کا دل زیادہ پاک ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک ہے. اور پھر وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ یہودی کا کہ وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہمان بنایا اور پھر وہ حضور کے اذیت پہنچانے کے لیے بستر کے اوپر حضور کے آلائش کر کے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس آلائش کو صاف کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا مہمان تھا. تو اس طرح کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غیر مسلمین کے ساتھ اور اپنے مذہب سے الگ لوگوں کے ساتھ کیے، یہ آپ کا طرز زندگی تھا. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ عبدالعلی فاروقی صاحب نے سوالات کے جواب پیش کیے اور ہم کو یہ یقین ہے کہ جیسے جیسے سوالات ہمارے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ اطمینان بخش جواب آپ کو ملیں گے. فی الحال وقت ہو جاتا ہے ایک اور وقفے کا، لیکن وقفہ لینے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو باور کرا چکا ہوں کہ اگر آپ بھی ہمارے اس مخصوص مبارک اور مقدس پروگرام میں شامل ہو کر اپنے پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانا چاہتے ہیں یا کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں ہم کے سیرت نبوی پر مشتمل، تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے میں نے آپ کو نمبر بتایا تھا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹول فری نمبر پر ہمارے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ٹی ڈی نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں. ٹول فری نمبر نوٹ فرما لیجئے 180034544026. ہمارا دوسرا نمبر ہے
180042544089۔ नाज़रीन इकराम, अगर आप STD नंबर पर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा STD नंबर है 08415305010। इसके अलावा अगर आप कोई तहनीती पैगाम जश्न मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से भेजना चाहते हैं, सीरत नबी पर मुश्तमिल कोई पैगाम भेजना चाहते हैं अपने अजीज़ व क़रबा को, तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है JMN, जश्न मिलादुन नबी, JMN। अपना मैसेज नाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में एक बार फिर आपके रूबरू होंगे, करेंगे कुछ सवालात और सुनेंगे नाते पाक। देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम सरज़मीन लखनऊ से जश्न मिलादुन नबी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयद या रसूल अल्लाह, सैयद या हबीब अल्लाह, सैयद या रसूल अल्लाह, सैयद या हबीब अल्लाह। ज़िक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, ज़िक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रफ़अतें। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयद या रसूल अल्लाह, सैयद या हबीब अल्लाह। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाज़री मिल गई जिसको दरबार की। कोई सिद्दीक़ फारूक उस्मा हुए और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, सैयद या रसूल अल्लाह, सैयद या हबीब अल्लाह। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगो मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। सैयद या रसूल अल्लाह, सैयद या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया सुन्नत हुसैन, बहुत खूबसूरत नात पाक पेश की बारगाह रिसालत माब में। आइए नाज़रीन इकराम, अब उन सवालात के जवाब की तरफ चलते हैं जो कि हमने दर्ज की तवक़्फ़ुए दौरान। मोहतरम अब्दुल अली फ़ारूक़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जवाब देने के लिए। मोहतरम मोहम्मद सालिम रज़ा साहब हैं अलीगढ़ से, वो पूछना चाहते हैं कि औरतों के पर्दे के ताल्लुक़ से शरीयत में क्या अहकामात हैं और औरतों के पर्दे की क्या अहमियत है। कुरान मजीद में साफ साफ मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे के सिलसिले में औरतों को हुक्म दिया है। हत्ता के अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दिया गया। फरमाया गया इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराए हिजाब।
جب تم ان سے کسی چیز کو طلب کرو تو پردے کی آڑ سے طلب کرو. پردہ دراصل عورت یہ ایک تصور مغربی تہذیب کا پیدا کیا ہوا ہے جو کہ عورت کو باہر نکالنے میں اس کی عزت ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں تجربہ رکھتے ہیں اس چیز کا کہ بہت سی قیمتی چیزیں ہیں, ان کی قیمت چھپانے ہی میں ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی لاکھوں روپیہ لے کر اگر کہیں باہر سفر کرنا چاہتا ہے, وہ یہ چاہے کہ نوٹوں کی گڈی کو سامنے رکھے تو 10 ڈکیت اس کے ہاتھ سے چھین لیں گے, اور لہذا اس کو چھپا کر رکھنا ہے. تو چھپا کر لے کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی بے توقیری کر رہے ہیں, بلکہ اس کی عزت اس لیے آپ کے ذہن میں ہے, اس کی قیمت آپ کے ذہن میں ہے, اس لیے آپ اس کو چھپا کر لے کر چل رہے ہیں کہ کسی کی بد نظر نہ لگ جائے. بے شک. اسی طریقے سے زیورات ہیں جو اور گھر کی قیمتی چیزیں ہیں, ان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے. تو چھپانے سے بے عزتی نہیں, یہ تو دیا ہوا تصور ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات داخل ہے کہ ایک مرتبہ یہی نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم زوجہ محترمہ کے سامنے آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اٹھو, عبداللہ آ رہے ہیں. ان کا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, ان سے کیا پردہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نابینا ہے کہ تم بھی نابینا ہو. تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ پردہ دونوں طرف سے ہے. عام ذہن میں یہ بات ہے کہ عورت اگر مرد کو دیکھے تو کوئی بے پردگی نہیں ہے, مرد اگر عورت کو دیکھے تو بے پردگی ہے. پردہ دونوں طرف سے ہے, مرد کو بھی عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے اور عورت کو بھی مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے, یہ ہے پردہ. تو پردے کا بالکل مضبوط حکم. محترم سالم صاحب, آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے اور یقینی طور پر آپ اس سے مطمئن ہوئے ہوں گے. بہت خوبصورت وضاحت فرما دی ہے محترم عبدالولی فاروقی صاحب نے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے تھے جھارکھنڈ سے, رضوان صاحب. رضوان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ میلاد النبی جھارکھنڈ میں کچھ لوگ منا رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں منا رہے ہیں. جہاں تک میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے اس سوال کا, تو شاید کہیں مسئلہ کی تعداد کی بات ہے. کچھ لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں منا رہے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں منا رہے ہیں وہ منانے بھی نہیں دے رہے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے شریعت کی روشنی میں؟ کیا وضاحت فرمانا چاہیں گے؟ کیا تعلیمات دینا چاہیں گے آپ؟ میں اس کو سمجھ نہیں سکا کہ میلاد النبی کا کیا مطلب ہے. کچھ اگر ظاہر ہے کہ میلاد کے نام سے اگر وہ چیزیں کی جائیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے, بے شک, تو ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں پر پابندی لگا ہی جائے گی. عام حالات میں یہ ناپسندیدہ چیزیں چے جائے کہ نبی کے ولادت کے یا آپ کی وفات کے دن اور آپ کا نام لے کر ان منکرات کو کیا جائے, مثلا باجا گاجا, یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جس کی اسلام نے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے. اب ڈھول سے اور تاشے سے اور ڈھولک سے اگر جشن منایا جائے اور میلاد کہا جائے اس کو, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کی نافرمانی. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا, آپ کی سیرت کو بیان کرنا, آپ کی تعلیمات کو عام کرنا, آپ کی زندگی کو پیش کرنا, اگر اس سے کوئی روکتا ہے تو قطعی اس کو. اس سوال میں ہلکا سا میں اپنے ناظرین کے لیے وضاحت آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک مخصوص طریقہ کون سا ہو سکتا ہے تو سب کو پسند بھی ہو اور حضور اکرم کی جو تعلیمات ہیں ان کی نفی بھی نہ ہو رہی ہو؟ کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے طریقہ کار اپنانے کے لیے وہی طریقہ کرنا پڑے گا. ہم کو اپنے اسلاف کی طرف نظر کرنا پڑے گی کہ ان لوگوں نے جن چیزوں کو اپنایا ہے. ہر تہذیب جو ہوتی ہے وہ اپنی خود پیداوار کچھ چیزوں کی کیا کرتی ہے. ہندوستان مثال کے طور پر مسلمان ہندوستان میں بھی رہتے ہیں اور مسلمان عرب ممالک میں بھی رہتے ہیں اور مسلمان یورپین ممالک میں بھی رہتے ہیں. لیکن آج کے دن اور آج کی تاریخ کے لحاظ سے ہمارے اپنے ملک ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. مختلف شہروں میں اور مختلف علاقوں میں مختلف کام کیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام لے کر, اور میلاد النبی کے نام سے یا جشن کے نام سے یا سیرت کے نام سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے جو باتیں کی جائیں گی ان میں یہ تضاد پیدا ہی ہوگا, اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہیں اور جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا ان کے صحیح چاہنے والوں, اور سب سے بڑا نمونہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادگار جس طرح قائم کی اور جس طرح یاد کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ بالکل پاک صاف ستھرا طریقہ ہے, وہی سب سے زیادہ پسندیدہ راہ ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت جواب پیش کیا محترم عبدالولی فاروقی صاحب نے. ظاہر ہے کہ صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ ہر عمل میں
सुन्नत नबवी की पैरवी की जाए। मोहतरम नाज़रीन कराम, दो बहुत अहम कॉलर हमारे साथ जुड़े थे। सरजमीन संबल से सिदरत और तूबा साहिबा ने पूछा है और दुबई से फराज मुमताज़ ने। तकरीबन सवाल एक ही हैं दोनों के। मैं मोहतरम अब्दुल अली फारूकी साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। वो कहते हैं क्या जश्न मिलादुन नबी का जो उन्वान है वो मुनासिब है, और अगर ये नाम मुनासिब है तो इसकी क्या शक्ल होनी चाहिए? क्या इस मौके पर किसी मखसूस इबादत का हुक्म शरीयत की जानिब से है? मैंने फिर अर्ज किया कि जश्न का लफ्ज़ जो है वो मनमानी की तरफ ले जाने वाला है। तो जश्न जो है, जश्न का यानी हमको अपनी खुशी के सिलसिले में और अपने गम के सिलसिले में, हर चीज़ के सिलसिले में पाबंद किया गया है। ना हमारा गम आज़ाद है, ना हमारी खुशी आज़ाद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गम के मौके के लिए भी तालीमात छोड़ी हैं और खुशी के मौके के लिए भी तालीमात छोड़ी। एक मुसलमान पूरी ज़िंदगी के लिए ताबे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। इसलिए जश्न का तो हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। जश्न, हमको जश्न शादी मनाने की भी इजाज़त नहीं है, यानी नबी के ही नाम पर नहीं, बल्कि जश्न का जो एक तसव्वुर है मनमाना, तो वो बिल्कुल नहीं, उसकी तो कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। जश्न से तो एक ये साथ हमारा जो जी चाहे करें। बहुत शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन कराम। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस मखसूस प्रोग्राम में अपने सवालात दर्ज कराकर जवाब हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 1800345426 हमारा दूसरा टोल फ्री नंबर है, 180042548089। इसके अलावा अगर आप STD नंबर पर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो STD नंबर भी नोट फरमा सकते हैं। हमारा STD नंबर है 08415305010। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, एक बार फिर आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप अपने अज़ीज़ व क़रीब को SMS की तरसील को यकीनी बनाना चाहते हैं, SMS करना चाहते हैं, कोई तहनीती पैगाम भेजना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है JMN, अपना मैसेज नाम और शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। चंद ही लम्हों में एक बार फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए सरजमीन लखनऊ से जश्न मिलादुन नबी। भाई, सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये कि ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने अपने नबी को इस दुनिया में भेजा काहे के लिए। नबी को जिस काम के लिए भेजा गया और जिस चीज़ के लिए नबी ने मशक्क़तें बर्दाश्त की, अगर नबी के उस काम में हम मुआविन साबित हो और नबी के उस काम और उस तरीक़े को हम अपनावें तो हमें ये हक़ है कि हम अपने आप को नबी का आशिक भी कहें और हम अपने आप को, और अगर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं और जिन पर आपने मेहनतें की हैं तो वो उनके नाम से अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसी बातें सरदर्द हों कि जो उनको खुद नागवार गुजरने वाली हो और जिनको खुद उन्होंने मना किया हो, तो जाहिर है कि उन चीज़ों की इजाज़त नहीं। अब इनकी तफसीलात, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए अगर कोई शख्स गरीबों की मदद करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, हमारे इलाके में ये सर्दी का मौसम है, इस मौके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम की मुनासिबत से कुछ लोगों को कंबल देता है, कुछ गर्म कपड़े देता है, या मरीज़ों की आयादत करता है, मरीज़ों के लिए फल फ्रूट देता है, या और माली तौर पर किसी भी एतबार से, ये सब पसंदीदा काम है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये किया और ये करने का हुक्म दिया। और अगर जश्न का जो एक तस्वुर, भाई जाहिर है कि अभी चंद रोज पहले नया साल शुरू हुआ जी जी, तो अब उसमें आप 31 दिसंबर को कैसा जश्न हुआ? ऐसा जश्न हुआ कि हुकूमतों को इंतजामात करना पड़े इस बात के कि अय्याशी न होने पाए ज़्यादा। तो जश्न का तस्वुर जो है उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जश्न में एक खुदराई, मनमानी, जो हम हर दिन जो बुराइयां हम नहीं करते हैं वो बुराइयां एक मखसूस दिन हम करें, उसको जश्न कहा जाता है। तो जश्न के में यही चीज़ शामिल ही होती है कि आज बस हम आज़ाद हैं, आज हमारे ऊपर से पाबंदियां ख़त्म हैं। ऐसा कोई तस्वुर खुद नबी के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करके किसी दिन करना, ये तो बहुत बड़ी ढिठाई, बहुत बड़ी बेगैरती की। बहुत शुक्रिया मोहतरम। एक बहुत अहम सवाल है, नसीम अख्तर साहब शाहजहाँपुर से पूछना चाहते हैं कि हुजूर अकरम के किरदार हुस्न के बहुत से पहलू हैं, लेकिन मुताला करने के बाद एक आलिम की नज़र में जो सबसे रोशन और मुबारक पहलू हो सकता है वो क्या है, उसकी वजाहत चाहते हैं।
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مقام دیا ہے اور انسانیت کی سربلندی کا جو سامان کیا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے رہبر کے وہ تصور نہیں ملتا ہے. انسان کو بحیثیت انسان کے سنوارا اور انسان کو بحیثیت انسان کے اعزاز بخشا، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو چاہے غیر ہو. مثال کے طور پر سزاؤں کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اپنے دشمنوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ حکم دیا، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے جنگ کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں، اب ان کو یہ ہدایات تھیں آپ کی کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کمزوروں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، زمین کے سبزے کو پامال مت کرنا. واہ واہ واہ. یہ سب یہ انسان کی قدر اور انسانیت کی قدر تھی کہ دشمنوں کے سلسلے میں بھی جو انسان کو بحیثیت انسان کے قدر، انسان کی شناخت اور انسان کی معرفت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. یہ آپ کا سب سے بڑا تعلیم کا روشن. بہت شکریہ محترم. ایک اور کالر کو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نعت مبارک کی طرف بڑھیں گے. یہ کالر ہیں دانش صاحب، رامپور سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ فضیلت میلاد النبی، بہت مختصر سی وضاحت، اور کون سی مخصوص دعائیں ہیں جو اس مبارک و مقدس موقع پر پڑھی جا سکتی ہیں؟ کوئی مخصوص دعا ایسی چیز کے لیے نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اللہ کو تو یہ معلوم تھا کیونکہ اللہ کے فیصلے میں یہ بات داخل تھی، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، حتیٰ کہ آپ کے دادا کو اور آپ کے چچا کو اور خود آپ کی ذات گرامی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ نبی بننے والے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے فیصلے میں چونکہ وہ نبی تھے اس لیے اللہ نے ان کی زندگی کو سنوارا سجایا. اس لیے ظاہر ہے کہ میلاد کے نام سے اس دن کے لیے کوئی مخصوص نہ عبادت ہے نہ مخصوص کوئی فضیلت ہے، اور سب سے بڑھ کر کے سب سے اعلیٰ ترین میں اپنی جگہ پر ذوق کے اعتبار سے یہ کہتا ہوں کہ اس دن کثرت کے ساتھ میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اس دن کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ درود ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے نفع کے لیے بھی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی پسندیدہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. بہت شکریہ محترم عبدالعلی فاروقی صاحب. ناظرین کرام، ہم آپ سے رخصت لینا چاہتے ہیں لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں رخصت لیتے ہوئے ایک نعت کی درخواست سندس احسن سے ضرور کریں گے، کیونکہ بہت سے کالرز نے مختلف مقامات سے ہم سے یہ فرمائش کی ہے کہ سندس ایک نعت پڑھیں. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں. میرے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بہت معروف عالم دین محترم عبدالعلی فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ اکثر و بیش ہمارے پروگرام میں شریک ہو کر ہمارے پروگرام کو وقار عطا کرتے رہے ہیں، اور ایک بار پھر ہم نے زحمت دی تھی سندس احسن کو نعت مبارک پیش کرنے کے لیے. تو آئیے ناظرین کرام، آپ سے اجازت لیتا ہے آپ کا میزبان طارق قمر. انشاءاللہ کل کسی اور مخصوص عالم دین کے ساتھ اس خوبصورت ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، لیکن چلتے چلتے آئیے سندس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں عقیدتوں اور محبت کو نذرانہ پیش کریں. اور آئیے اس شعر کے ساتھ سندس سے گزارش کرتے ہیں کہ میں نے قدموں میں محمد کے جگہ پائی ہے، میں نے قدموں میں محمد کے جگہ پائی ہے، آسماں دیکھ لے کتنی میری اونچائی ہے. تو آئیے سندس ایک بار پھر تشریف رکھتے ہیں یہاں نعت پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. حضور آپ کا حسن و جمال کیا کہنا، حضور آپ کا حسن و جمال کیا کہنا، ہوئی جہاں میں نہ جس کی مثال کیا کہنا، ہوا نہ کوئی حسینوں میں آپ کا ہم سے، ہوا نہ کوئی حسینوں میں آپ کا ہم سے، دکھایا حق نے یہ اپنا کمال کیا کہنا، حضور
کا حسن و جمال کیا کہنا، وفور عشق میں پروردگار آنکھوں میں، وفور عشق میں پروردگار آنکھوں میں، ملا نبی سے بلا قیل و قال کیا کہنا، حضور آپ کا حسن و جمال کیا کہنا، خدا کے لطف و کرم کا کھلا ہے عالم میں، خدا کے لطف و کرم کا کھلا ہے عالم میں، ریاض بزم کا یہ